अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी। पाकिस्तान को दरपेश खतरात, इस पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है और ऑन एयर बड़े तजिए किए जा रहे हैं। कहते हैं कि जब किसी कौम पर मुश्किल वक्त आए तो दानिश्वरों का बुनियादी किरदार बनता है कि वो कौम को नई राहें दिखाएं। इसी हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए आज पाकिस्तान के एक मारूफ दानिश्वर डॉक्टर अनवर सजाद मौजूद हैं, तो करते हैं उनसे एक गुफ्तगू। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो दानिश्वर होता है, अदीब, राइटर, उसकी पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं होती। देखिए वही साहब, जिस तरह आप एलर्जिक है ना इस लफ्ज़ से एक अंदाज में, मैं भी कुछ उससे ज़्यादा हूँ, क्योंकि दानिश्वरी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है और दानिश के हवाले से ही वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आजकल मैं देख रहा हूं कि दानिश्वरों से हमारा मुल्क भरा पड़ा है। आपका मतलब ऑन एयर दानिश्वर जो हैं? जी, ऑन एयर, ऑन प्रिंट दानिश्वर जो है, जो सही मानों में जिसे मैं समझता हूं, मैं भी अर्ज करता हूं कि सही दानिश्वर को किस अंदाज में देखता हूं, क्या डेफिनेशन है उसकी, वो मैं अर्ज करता हूं कि वो सहाफ़ी तो हो सकता है, जैसे सारे दानिश्वर सहाफ़ी नहीं है, उस तरह सारे सहाफ़ी एंकर्स जो है वो दानिश्वर नहीं है जी, लेकिन मिन हैसुल जमात उनको, एंकर्स को और सहाफ़ियों को इंटेलिजेंशिया में लाते हैं। इंटेलिजेंशिया यकीनन, और उसमें सब शामिल है, वो कला भी शामिल है। तो हम अपने अपने फील्ड में दानिश्वर हैं, लेकिन मेरे नज़दीक दानिश्वर बंदा वो है जिसके पास इंफॉर्मेशन के अलावा इल्म भी है, नॉलेज भी है। नॉलेज, और वो इल्म जो है वो मुख्तलिफ वसाइल हैं उसको हासिल करने में। रिवायत है, तारीख़ है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, ये सब चीज़ें मिलजुल के जब इंसान इस सारे दुनिया के तमाम फ़लसफ़े हैं, इतनी ज़्यादा डायमेंशंस हैं, बहुत डायमेंशंस है उसकी, एक पर्टिकुलर मैदान के लिए, मखसूस मैदान के लिए उसका इल्म जो है ख़ास तौर पे ज़रूरी होता है। और इसमें स्पेशलाइजेशन भी होती है, बिल्कुल होती है। एक आदमी तारीख पर एक्सपर्ट है, एक आदमी इकोनॉमिक्स पर एक्सपर्ट है, जी हाँ बिल्कुल, एक आदमी फिक्शन पर लेकिन एक्सपर्ट है। वो फिर उसके बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं रखता, उसके बारे में वो पूरा इल्म रखता है उसके रूट से आके। लेकिन सही दानिश्वर में उसे मानता हूं कि इस तमाम पस मंजर के साथ जब वो असरी तकाज़ों पर उसको मुंतबिक करता है, हालात हाजरा को उस हिस्टोरिकल तारीखी पर्सपेक्टिव में देखता है और फ्यूचर विजन रखता हो। और फ्यूचर ऑब्वियसली जो सही दानिश्वर है वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक विजन होता है उसका। बहुत सारे शायर हमारी तारीख में हो गुजरे हैं, बल्कि सियासत में भी। भुट्टो साहब ने तो खुद एक जगह जिक्र किया था कि मैं पॉलिटिक्स का पोइट हूं। अच्छा, पॉलिटिक्स का पोइट? हाँ, सियासत का शायर हूं मैं। तो ये एक बड़ी मजेदार जुमला है उनका। अच्छा, तो ये दानिश है। तो मैं ये समझता हूं कि बहुत ही ज्यादा मिसयूज्ड वर्ड है ये। अच्छा, हाँ, ये बड़ा एक मखसूस हालात में एक साहब को दानिश्वर कहा जाए। आजकल दानिशमंदी ज्यादा है, अच्छा, दानिश्वरी जरा कम है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं और जो दानिश्वर है वो मार्जिनलाइज्ड है। अच्छा, उसको हमारी सारे हालात हाजरा जितने भी हैं हमारी सोसाइटी में, वो बिल्कुल फ्रिंज पे है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी कई डायमेंशन है, आप एक्टिविस्ट भी रहे हैं, आप पेंटर भी हैं, आपने डांस भी किया, ड्रामे भी लिखे, लेकिन आपका एक ख़ास नाम है पूरे बरे सगीर में कि आपने शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में एक नया ट्रेंड दिया 70s, 60s, 80s में तक जो आपने लिखा। उसके बाद आप कहते हैं कि एक अदीब जो है वो अपनी सियासी कमिटमेंट रख सकता है, जबकि पाकिस्तान में कुछ लोग रहते हैं कहते हैं कि सियासी राय नहीं रख सकता। आपकी क्या राय है? देखिए, राय हो सकती है, कमिटमेंट की बात अलग है। अच्छा, देखिए, मैं बैक वक्त दो कमिटमेंट्स का कायल हूं जाती तौर पे, और वो इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस नहीं समझिएगा इसे। एक तो मीडियम बजाते खुद होता है कि आप सबसे पहले अपने मीडियम के साथ कमिटेड हो। अच्छा, मसलन अदब और ड्रामा, यह मेरा मीडियम है। अच्छा, और उसके साथ साथ आपका एक वर्ल्ड व्यू होना चाहिए, ग्लोबल व्यू।
گلوبل ویو ہونا چاہیے اور وہ اپنے ملک کے پرسپیکٹو میں ہونا چاہیے, اچھا, انسان کے پرسپیکٹو میں ہونا چاہیے, گراؤنڈ ریئلٹیز کے پرسپیکٹو میں ہونا چاہیے. گراؤنڈ ریئلٹیز تو بالکل فیکٹس ہوتے ہیں نا, ریئلٹی اور فیکٹ میں ذرا سا فرق ہوتا ہے. اچھا, فیکٹ از واٹ از ہیپننگ, ٹھیک ہے, ریئلٹی از ہاؤ یو پرسیو اٹ, اینڈ دین اس کو آپ اس کے اوپر منطبق کر کے دیکھتے ہیں کہ دراصل حقیقت کیا ہے اور واقعاتی طور پہ چیز کیا ہے. تو اس لیے میں تو کبھی انسان مایوس ہوتا ہی نہیں ہوں, اور میری ساری جو کمٹمنٹ ہے وہ تو انسان کی انسانیت کی کے ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حالات ہو, انسان جو ہے الٹیمیٹلی اٹ از اے اسپرٹ آف مین وچ پریویلز. مطلب آپ کا مطلب ہے کہ ہر آدمی ایک سیاسی رائے رکھتا ہے اور سیاست میں ہوتا ہے, چاہے وہ کسی جماعت میں نہ بھی ہو. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ رائٹر جو ہے وہ سیاسی جماعت سے کمٹ کرے, وہ اسے پھر کچھ تھوڑا آپ سا. کسی سیاسی جماعت میں نہیں ہیں اس وقت؟ پہلے میں تھا. کون سی جماعت میں تھے؟ میں پیپلز پارٹی میں تھا. پیپلز پارٹی. اس میں ہر بندہ جو سوچنے والا تھا, صحیح لکھنے والا تھا, جو جسے میں کہتا ہوں کہ صحیح تھنکنگ کے مالک وہ تھے چونکہ 60s کی پیداوار ہے نا, 60s کی پیداوار ہے, ریولوشن کا زمانہ تھا. وہ ساری دنیا میں ریولوشن تھا, ایک ایک جگہ پہ. کیا انقلاب تھا وہ؟ سب سے بڑا انقلاب تو سوچ کا تھا. اچھا, کہ ملک آزاد ہو رہے تھے اپنے اپنے. تیسری دنیا میں, تیسری دنیا میں آزادی کی تحریکیں چل رہی تھی, اور وہ اچیومنٹ بھی ہو رہی تھی تحریک کے ساتھ ساتھ. یہ نہیں کہ وہ, یعنی یہ اس کا آغاز 58-59 میں ہوا کاسٹرو سے, کیوبا سے. اور اس کے بعد وہ چلا حتیٰ کہ فرانس جیسے شہر میں, ایک پیرس میں سبراتی اٹھتی ہے فریڈم کے نام پہ, اور وہ یونیورسٹیز پہ, سوربون میں خاص طور پہ اسٹوڈنٹ موومنٹ امرج کی وہاں فرانس سے, جو پورے یورپ میں پھیل گئی. اور سارتر بذات خود پیمفلٹس جو تھے لکھ کے تو سڑکوں کے اوپر خود بانٹتے پھرتے. جہاں پر ساتھ. اچھا, تو یہ ایک وہ زمانہ تھا, ہماری پرورش اس زمانے میں ہوئی. اور پھر اس زمانہ امریکہ میں بھی ایک کلچرل ریولوشن کا تھا, جب سول لبرٹیز کی موومنٹ چلی 60s میں. سول لبرٹیز کی موومنٹ چلی, پھر لوگ اتنے بیزار ہوئے اپنے معاشرے سے کہ انہوں نے اس معاشرے کے خلاف بغاوت کر دی. جب سے وہ بیٹنکس کی اور اس قسم کی موومنٹس چلی, کمپلیٹ ریبیلین اگینسٹ دی. آپ بھی اس انقلاب کے دھارے میں شامل ہو گئے 60s کے. اس کو سمجھا. ہمارے ملک میں بھٹو صاحب بیکیم دی ہاربنگر آف چینج. ہاں بالکل, جب 67 میں پارٹی کا اعلان ہوا ہے تو ہم تو اس کے بنیادی اراکین میں سے ہیں. اچھا, چوانی پرچی والے. اچھا, جو فاؤنڈیشن رکھی گئی, جب فاؤنڈنگ ممبرز جتنے بھی تھے, ڈاکٹر چارانہ جو کرتے تھے, اس میں ممبر بنے تھے پرچی پہ. اور ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کے ہاں وہ اکٹھ. اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ پولیٹیکل کمٹمنٹ ہوا میں لٹک نہیں سکتی. اچھا, پولیٹیکل کمٹمنٹ کہتا ہوں یہ اپنے پوائنٹ آف ویو کی, انسان کے حوالے سے. اور تحریک مجھے سوشلسٹک اچھی لگتی تھی. ترقی پسند, سوشلزم جو نعرہ تھا پاپولر. ترقی پسند تو وہ بندے ہیں جو ترقی کو پسند کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگریسو یہ کیا ڈیفرنس ہے سوشلزم میں اور ترقی پسندی میں؟ اب نومنکلیچر غلط ہے. اچھا, بھائی پروگریسو جو ہے اور پروگریسو پسند جو ہے, یہ تو پسند اسلام پسند جیسے. بھائی میں مسلمان ہوں, پسندی کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے, اوکے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو وہ کیا پھر آپ نے اس انقلابی دھارے میں شامل ہوئے, آپ جیسے پینٹر, آپ جیسے ایک ڈرامہ رائٹر, اس کا کوئی اثرات ہوئے معاشرے پہ؟ معاشرہ انٹائرلی چینج, اٹھ کھڑا ہوا معاشرہ سارے کا سارا. اس کا آپ نے 71 کے 70 کے الیکشن میں آپ نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا تھا. لیکن اس کے بعد میرا خیال ہے یار گوئندی صاحب, ہمارے ہاں ایک بہت عجیب و غریب قسم کی مسفارچونز رہی. مسفارچونز کیا وہاں سامنے آتا ہے, بندے ہی اپنے قسمت بناتے ہیں نا. بھٹو صاحب کو جب پاکستان ملا, کیا تھا وہ, ہر چیز جو ہے وہ شرازہ بکھرا ہوا تھا. انہوں نے ایشز کٹھی کی, وہ ایک ایک ٹکڑا جتنا بھی ہمارے پاس رہ گیا تھا. باقی مغربی پاکستان کیوں الگ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے, اس کے سوشو پولیٹیکل کازز کیا تھے. تو اس کے بعد جس وقت یہ کیا نام ہے اس کا, آج کے حالات دیکھیے. آج کے حالات میں جب پیپلز پارٹی نے حکومت لی ہے, وہ سمپتھیز تو ہوتی ہے نا بندے کو, ٹو ٹیل یو ویری فرینکلی. اچھا, وہ تو اندر سے جاتا نہیں ہے خمیر سے.
کیونکہ جب جس طرح آپ کو مطلب آپ کا مطلب ہے آپ اگر پارٹی کے ممبر نہیں ہیں لیکن آپ کے خون میں پیپلز پارٹی ہے. obviously اس کی ایڈیالوجی ہے نا, وہی تو survive نوسٹیلجیا تو نہیں ہے یہ؟ نوسٹیلجیا تو نہیں ہے؟ نہیں, I'm not being nostalgic at all. No. اوکے. میں نے زندگی میں اس قسم کا نوسٹیلجیا نہیں لیا. پاکستان تو آج بڑے مشکل حالات میں ہے, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ پاکستان کو درپیش جو خطرات ہیں اس پر بڑا تجزیہ ہو رہا ہے, اس پر بڑی رائے لکھی جا رہی ہے. یہ کیا ہے, کیوں ہوا اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے گویدی صاحب, میرے پاس حل ہوتا میں پیش کر دیتا. دانشور کا کام ہے حل میں تو پیش صرف نہیں حل پیش کرنا نہیں, ایک ویژنری ہوتا ہے, وہ نتائج بتاتا ہے. اوکے, وہ انالیسس کرتا ہے کیا وجوہات اور امکانات کی نشاندہی کرتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے کہ نہیں, کیونکہ حل تو جتنے لوگ ہیں اتنے ہی حل ہے. یقیناً. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, بڑا ایک جملہ ہے زبردست کہ یہ جو ہے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. تاریخ اپنے آپ کو کبھی نہیں دہراتی, اس کے حالات مختلف ہوتے ہیں ہر زمانے کے. ٹھیک بات ہے. غلطیاں اسی نوعیت کی ہوتی ہیں اچھا, جس کو ہم دہراتے ہیں. تو محسوس ہوتا ہے تاریخ تو چھوڑتی نہیں ہے, اور ہمارے ہاں بہت ساری ہمارے اب آف شوٹس بڑی نکلتی ہیں نہیں, آپ جاری رکھیں بڑی باتوں سے. ہاں, اور یہ ہماری یہ ایکچولی یعنی بدقسمتی میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جن لوگوں میں تقدیریں ہوتی ہیں نا اس انداز کی, میں ایبسٹریکشن کی تقدیر کی بات نہیں کر رہا, تو وہی ڈٹرمن کرتے ہیں آئندہ روٹ کاز. میں سمجھتا ہوں ایک سوچی سمجھی اسکیم تو سازش نہیں, میں سازش تھیوری سے میں بلیو نہیں کرتا. یہ ان کا طبقاتی کردار تھا ہمارے حاکم طبقوں کا, کہ ہر وہ چیز جو ہے اس کو ڈسکریج کیا جائے, اس کو انکریج نہ کیا جائے جس میں ان کی قوت کو کوئی چیلنج ہوتا ہو. اچھا, جو ڈکٹیٹوریل حاکم ہوئے ہیں. ناٹ اونلی, اچھا, ساری کلاس, وہ تو کلمینیشن ہے. میں حاکم طبقوں کی بات کر رہا ہوں جو ڈے ون سے ہم پہ مسلط ہے. اچھا, اس میں ہوتا یوں ہے, میں جس طرح سمجھتا ہوں, I may be wrong after all, it can be affirmed, اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے, کہ جس وقت سب سے پہلے نشانہ تو اکانومی کو کنزرو کرنے کا ہوتا ہے طبقوں کے لیے, ان طبقوں کے لیے, کہ اکانومی ان کے ہاتھ سے نکلنے نہ پائے, اور ان کے خلاف بغاوت تو نہیں کہنا چاہیے, بہت بڑا لفظ ہے, ان کے خلاف انقلاب تو اس سے بھی زیادہ بڑا لفظ ہے, لیکن ان کے خلاف جو ہے ایک اریٹیشن اور نفرت کا اظہار, ناپسندیدگی کا اظہار, وہ تو تعلیم سے اور تعلیم کے بعد علم سے ہوتا ہے. تعلیم ہی آپ کو بیسس پرووائڈ کرتی ہے نا, تو اس کا وار دوسرا جو ہے وہ تعلیم کو درگزر کرنے سے ہوتا ہے, جس کا نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھوں میں کتاب اب نہیں ہے پڑھنے کے لیے. اب بندوق ہے لوگوں کے, بعد میں بندوق کا بھی ذکر عرض کروں گا نا. اچھا, تو اس میں ہوتا یوں ہے, آپ کو یاد ہوگا ہلاکو خان وغیرہ جیسے جتنے بھی دہشت گرد تھے, یہ سب سے پہلے آ کے کتاب بند کرتے تھے, لائبریریاں جلاتے تھے, اور پھر چن چن کے ان کو مارتے تھے جو معلم ہوتے تھے, تاکہ علم ٹرانسفر نہ ہو پائے ان تک. آج وہ زمانہ نہیں رہا, یعنی جب سے ہم وجود میں آئے ہیں, ہمارا یعنی یہ حصہ وجود میں آیا ہے, تو وہ انہوں نے کتاب کو رفتہ 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 منظر سے غائب کر دیا. اب جتنے جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اب خلاصوں پر زیادہ ریلائی کرنے, ان کو ٹیکسٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو, ڈیٹیلز کا, جو ٹیکسٹ جی جو آپ کے پاس ہے مواد, اس کا خلاصہ نکالا, گیس پیپرز نکالے, پچھلے 10 برس کے اکٹھے چھپ جاتے ہیں, اس کو جوابات دے دیتے ہیں. سو یہ بیڑا غرق ہوا لوگوں کا سینسٹیونیس اور سینسیبلٹی, سینسٹیوٹی اور سینسیبلٹی. سینسیبلٹی کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی گئی, اور سینسٹیونیس کو نمب کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ نقصانات. ڈاکٹر صاحب, میں اسی پس منظر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے فاٹا کے حالات ہیں, سوات میں جو کچھ ہوا, اب گورنمنٹ وہاں مجبور ہوئی اور اس کو بڑی ایکسپورٹ بھی ملی ملٹری آپریشن کی, جو 2 روز پہلے شروع ہوا ہے. اس کی کیا وجوہات تھیں, یہ جو حالات وائلنس کی لہر جنم لی؟ سر یہ بہت ہی یعنی لمبی بات ہے, مختصر, اور بہت زیادہ پردہ نشینوں کے نام آئیں گے, لیکن اس پر آپ ایک رائے تو رکھتے ہیں نا. دیکھیے میں تو روٹ کازز کا آدمی ہوں. ہاں, اوکے, اس کے ایفیکٹس آپ گو ہیڈ متعین کر لیجیے. ہم نے جو یہ خطہ الٹیمیٹلی ہمیں پاکستان مل گیا, جو اب پاکستان ہے, پہلا مشرقی پاکستان کے بغیر جو ہمارے پاس اب رہ گیا ہے,
جو مغربی پاکستان اب وہ پاکستان ہے ڈیفینیٹلی. قدرتی طور پر یہ کہ انتہائی اچھا جو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے انتہائی امپورٹنٹ خطہ ہے اس ریجن میں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ خاص طور پہ میں نے تاریخ کا اس لیے ذکر کیا. اچھا, تاریخ میں ایک سائڈ بات میں کرنے لگا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری تاریخ کا کانسیپٹ ہی غلط ہے جو اسکولوں کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے. ہر حاکم آتا ہے وہ تاریخ نہیں لکھوا دیتا. آپ کا مطلب ہے جو پاکستان کے اس ریجن میں, پاکستان کے ناردرن ایریاز میں سارے جو حالات پیدا ہوئے اس کی وجہ وہی گریٹ گیمز کا ریوائیول ہے جو اس ریجن کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. ایک وہ وجہ ہے اور بڑے ڈینجرس, بڑی اہم وجہ ہے. اہم وجہ ہے اور بڑے دو سپر پاورز پچھلے 30 سال سے انگیجڈ ہیں اس ریجن میں, جو سابق سپر پاور سوویت یونین تھی اور اب جو یونی پولر ورلڈ میں امریکہ ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں گوئندی صاحب. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے عزائم اور بھی زیادہ خطرناک ہیں. اچھا, اور بھی زیادہ خطرناک ہے. دیکھیے مجھے آپ بتائیے, آپ ہمیشہ لوگوں کو تناظر میں بلا کے تو ان کے خیالات, میں آپ سے ایک انٹرویو تو میں نہیں آپ کا کر سکتا, مجھے ایک سوال کا جواب دے کر لیں. وہ صرف اتنی بات ہے کہ آپ بھی تو ایکٹیوسٹ رہے ہیں اتنے بڑے جی, بڑی آپ شاندار تقریریں اور ایجیٹیشن اور سب کچھ کیا آپ نے پیپلز پارٹی کے لیے, عوام کے لیے کیا میں نے تو پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم ریپرزینٹ کرتی تھی نا جی. پیپلز پارٹی جبھی تو ہم تھے ساتھ. تو یہ آپ مجھے بتائیے کہ وہ تو ایک کمال کا کام تھا جی, اور وہ تو ایکٹیویزم کا ایک حصہ تھا نا. تو یہ ایک کوورٹ سے ایکٹیویزم لگتا ہے جو آپ یہاں پر بیٹھے کر رہے ہیں. اس کا جواب دوں میں؟ ہاں وہ اسی لیے میں آپ کو, اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کی ایمرجنس کے بعد پاکستان میں جو پرائیویٹ سیکٹر پر ملٹی نیشنل کے انٹرسٹ تھے وہ زیادہ دیکھے جا رہے تھے. تو میں اور ہمارے دوستوں نے یہ سوچا کہ پاکستان میں اس وقت ایک بڑا ویکیوم ہے ایک عوامی تھاٹ کو عوام تک پھیلانے کے لیے. تو تاریخ نے فیصلہ کر دیا اور میں میز کے اس طرف بیٹھ گیا. تاریخ نے تو فیصلہ کیا. میں یہ فیصلہ آپ کو بہت عرصہ پہلے سے کہہ رہا ہوں, جب یہ ایمرجی ہو رہے تھے 2005 میں, آپ کو یاد نہیں ہوگا. میں گوئندی صاحب اس وقت ہے یہ ٹائم کہ آپ یہ دیکھیے, اس طرف توجہ کیجیے. اب وہ زمانہ نہیں ہے. تاریخ کا تقاضا یہی ہے کہ آپ جیسے لوگ جو اب چینلز میں ہیں, یقیناً ہیں چند, لیکن آپ کو بھی آنا اب اس طرف توجہ کرنی چاہیے, کیونکہ اب لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا وسیلہ واحد یہ رہ گیا ہے کہ آپ چینل پہ آئیں. مطلب آپ کا مطلب ہے کہ میرا مطلب یہ ہے ایک کہ انٹلیکچوئل اور ایکٹیوسٹس جو عوام سے امرج کیے ہوں ان کو الیکٹرانک میڈیا پہ ایک نیا رول ملنا چاہیے. نہیں, اگر کوئی وسائل نہیں ہے تو they should agitate for that. میں تو آپ کو پتا ہے born agitator. آپ کا مطلب ہے کہ ایسے میڈیم پر, ایسے میڈیا پہ زیادہ وہ لوگ ہیں جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. دیکھیے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہے, یہ ساری ملی جلی بات ہے. ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, اور جو نظام تھا نا ہمارے ہاں بہت شروع سے چلا آ رہا ہے کہ اپنا بندہ لانا ہے جی, جس پر اعتماد زیادہ کیا جا سکتا. کہ اعتماد بات ہے کانفیڈنس کی. آپ کو دوسرے کی کیپیبلٹی پہ کانفیڈنس نہیں ہے, صرف یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یار اپنا بندہ لاؤں گا تو شاید یہ سازش نہ کرے. تو یہ ایک ہے مزاج میں چیز ہماری پالیٹکس میں شامل ہو گئی. آئی ایم سوری ٹو سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اور اس میں ایک اور بات ہے, اس میں جمع تفریق جو سب سے زیادہ کی ہے نا, وہ ہمارے یعنی نان ڈیموکریٹک گورنمنٹس نے کی, جو ڈکٹیٹوریل جتنا بھی ہے. بالکل, کیونکہ وہ زیادہ ڈکٹیٹر ہمیشہ قائل ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کو لے کے آئے. تو اور یہ کبھی نہ ہوتا ایسا. ارے ڈاکٹر صاحب, آپ کا ایک ماضی چونکہ بڑا بھرپور ہے اور اس کی کئی ڈائمنشن آپ کی شخصیت کی. آپ ضیاء الحق پیریڈ میں گرفتار بھی ہوئے. وہ تو اس وقت تو یہ روٹین تھا نا, مجھے بھی کر لیا. کافی شاعر ادیب گرفتار ہوئے. باقی کو تو میں جانتا ہوں نہیں, میں تو 2-3 آدمیوں کو جانتا ہوں. وہ اس وقت تک حبیب جالب صاحب کو تو عادت پڑ گئی تھی ہر وقت جیل جانے کی. تو اسلم گرداس بولے. اسلم گرداس ڈیفینیٹلی. بلکہ میں نے ایک کہانی بھی, جب وہ پہلی مرتبہ گرفتار ہوئے, میں ان کی کہانی بھی لکھی تھی, ان سے انسپائر ہو کے. ٹیلی ویری فرینکلی. آپ نے بھٹو پر بھی کہانی لکھی جو باہر چھپی. پورا ناول. کیا نام ہے اس ناول کا؟ خوشیوں کا باغ. خوشیوں کا باغ.
اردو میں؟ ہاں ہاں، اس میں بھٹو کی شہادت کا سارا واقعہ ہے، کیا ہے وہ؟ وہ نہیں وہ میرے اپنے انداز میں اسیسمنٹ، وہ سارا منطبق ہوا تھا تھرڈ ورلڈ پر، اچھا کہ کس طرح وہ ختم کیے جاؤ، کہ ابھی نہیں کیا حالات ہے کوئی اتنی. اچھا، اتنی جو ریزسٹنس ہوئی جو ڈکٹیٹرشپ کے خلاف، لوگوں نے لکھا، جالب صاحب نے لکھا، آپ نے لکھا، گرداس پوری صاحب نے لکھا، اور کئی لوگوں نے سلیم لکھا. شاہد بڑا کام کیا ہے انہوں نے، جو اس زمانے میں جس قسم کا ریزسٹنس اس لٹریچر، کے وہ اثرات کیوں نہیں بنے آج؟ وہ اس لیے نہیں بنے کہ ضیاء الحق کا زمانہ بڑا کوڑے باز زمانہ تھا. اس وقت اس کی کوشش، سارے تو جو سوچنے والے آدمی تھے، جو اس قسم کے نظریات رکھتے تھے سوشلسٹ اکانومی کے، وہ تو سارے کے سارے انہوں نے یا یعنی جلا وطنی خود اختیار کر گئے، یا ان کو اتنا تنگ کیا گیا، وہ فصل علاقوں میں بھیج دیا. پروفیسر جتنے بھی یونیورسٹیز کے تھے ان سب کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی تھی اس زمانے میں. آج آپ سمجھتے ہیں حالات بدل گئے ہیں، اوپننس آ گئی ہے سوسائٹی میں، کام کرنے کا وقت ہے؟ کام کرنے کا بہت وقت ہے، اور ووکل ہے یہ. اچھا، اور ہمارے ملک کی مصیبتوں میں سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے؟ کہ جب ایک کمزور آدمی ایک بڑے آدمی کو دوست بناتا ہے، اچھا، اور بڑا آدمی یہ کہتا ہے، بڑا اس سینس میں بنا پاور کے حوالے سے کمزور آدمی جو کہ بالکل ڈس آرگنائزڈ ہو، لیکن ہے وہ سنسیئر قسم کا، اور کو پتہ بھی ہے کہ یہ امیر آدمی ہے تو اس سے ذرا تھوڑے سے مفادات بھی حل ہو سکتے ہیں. جب وہ دوست بناتا ہے تو اس دوستی میں سنسیریٹی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ ہمیشہ موقع اس اپنے ینگر دوست کو ایکسپلائٹ کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ بلیک میلنگ بھی اتر آتا ہے. امریکہ بہت اچھا دوست ثابت ہو سکتا تھا اگر ہم اس کے کاسا لیس نہ بن جاتے، اچھا. اگر ہم ایک بہت ہی ڈگنیفائڈ، آپ کا مطلب بائی لیٹرلزم پہ دوستی، ایگزیکٹلی جو بھٹو صاحب چاہ رہے تھے، یہ برابری کی بنیاد پہ. ہاں، یہ ہمارے غلطیاں شروع سے ہوئی، انہی کا خمیازہ یہ کنسلٹیشن ہے. لیکن اب تو محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے پالیسی میکر اپنے فیصلے خود کرنے بھی جا رہے ہیں. نہیں کر رہے ہیں، ٹو لیٹ. لیکن چلو کبھی دیر نہیں ہوتی کہتے ہیں. اگر لوگ ساتھ دیتے ہیں، لوگ تو ساتھ دے رہے ہیں. تو اب دے رہے شروع ہے نا. اب بھی آپ کی جو اسلام پسند جو جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اب بھی اس میں کیڑے نکال رہے ہیں کہ نہیں آرمی آپریشن ختم ہونا چاہیے، فلاں ختم ہونا چاہیے، امریکہ کی ڈکٹیشن ہے. ان کو یہ احساس ہی نہیں کہ ہم مصیبت میں پھنسے ہیں. اور آپ لیکن علماء کرام کا ایک بڑا طبقہ جو ان سے اس کا نقطہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ جو لوگ پاکستان میں شریعت کے نام پر اپنی بات کرنے جا رہے ہیں، اصل میں وہ پاکستان اور اسلام کے خدمت نہیں بلکہ نقصان کر رہے ہیں. ایک بڑا علماء کرام کا طبقہ کھڑا ہے، ہر روز اخباروں میں تو چھپتا ہے. وہ سچ ہے. میں اسلامک پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں، ان کے اپنے پولیٹیکل مفادات اس میں ہیں، وہ اپنا مفاد نہیں چھوڑیں گے. وہ چاہے وہ جتنا مرضی ہے ان کو کہیں کہ یہ آپ بالکل کافر ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن وہ ایک بات پہ اڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہے کہ آپ ملٹری ایکشن نہ کیجیے. ان کو نہیں خیال آتا کہ انہوں نے امن کا معاہدہ جو تھا وہ توڑا ہے اپنے ساری حرکات کی وجہ سے. آج بھی میں نے پڑھا ہے اخبار میں، قائد صاحب تو ہمیشہ بات ہی یہ کرتے. میں نے ان کا وہ دیکھا تھا، انٹرویو بھی دیکھتا ہوں اور ان کے بیانات بھی پڑھتا ہوں. آج ان کے اپنا مولانا فضل الرحمان کا بھی یہی بیان ہے کہ فوج بھیج کے غلطی کی ہے. لیکن ایک عوامی سپورٹ ہے، انٹیلیجنشیا میں بڑی سپورٹ ہے سارے ایکشن کی. جی بالکل. آپ کی وہ جو آپ سول سوسائٹی کہتے ہیں ان کی تو خاص طور پہ ہے. باقی لوگ جو ہیں ان کو اپنی جان و مال کا خطرہ ہے جناب، اپنی زندگی کا خطرہ ہے. وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں. اسی لیے وہ جو بھی حاکم آتا ہے اس کی بات بھی برداشت کر لیتے کہ چلو یار ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ تو صورتحال ہے. اچھا، آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن چونکہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس لیے یہاں پر یہ پرابلم کریٹ ہوئے. تو اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے نا اس سچویشن کو. وہی تو نہیں کی. میں نے اسی لیے آپ کو مثال دی کہ ایک چالاک دوست آپ کا بڑا ہو اور وسائل والا ہو، اور آپ بیچارے اپرچونٹیز ہی تلاش کر رہے ہوں اور اپنا مفاد حل کرنا چاہ رہے ہوں، تو اس وقت یہ ساری باتیں پس منظر میں چلی جاتی. اور یہ نیو گریٹ گیم جو ہے وہ اب میں اس کے بارے میں کیا عرض کروں. لیکن ان کے ارادے جو ہیں نیو گریٹ گیم کو اچیو کرنے کے، وہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ پچھلے والی گریٹ گیم سے مختلف ہے.
مختلف تو ہوگا لیکن ایجنڈا ملتا جلتا ہوگا کہ جو ریجن کے ریسورسز ہیں نیچرل. انگریزوں سے لے کے تو جب تک طالب نہیں آئے تھے یہ ایک تھا بفر زون بنایا ہوا افغانستان ٹھیک ہے کہ نہیں. اب وہ اس بفر زون کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا ان کا یہ ایجنڈا ہے یعنی میں یہ بلکہ نذیر ناجی کی بات سے میں متفق ہوں. انہوں نے بڑے اچھے انالیسس کیے اینڈ ہی از رائٹ. میں بھی کچھ اسی طرح سوچ رہا ہوں. تو ان کا ذرا ایجنڈا مختلف ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہماری کمزوری, ہم نے وہ اپنے بائیلیٹرلزم قائم نہیں رکھا. ہم اتنے نیڈی ہو گئے کہ ہم نے اچھا بھی سمجھ میں نہیں آتا اتنی ایڈ آئی ہے, اتنا ہم نے قرضہ بھی لیا ہے, بلینز آف ڈالر جو ہے آئی کانٹ کاؤنٹ دم ایون. شماریات کا بندہ کوئی ہوگا تو اس کو زیادہ معلوم ہوگا. مجھے اس کا استعمال نہیں نظر آیا کسی طریقے سے بھی. لیکن جو نقصان ہوا اس سارے کانفلکٹ میں اس ایڈ سے زیادہ ہے, اس ایڈ سے زیادہ ہے, بالکل کئی گنا زیادہ ہے. تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں, سوچنے کی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک شعبہ ہے کلچر, جی, اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کے زمانے میں پاکستان میں کلچر منسٹری بنی اور فیض صاحب اس کے ایڈوائزر تھے. نہیں, منسٹری کے ایڈوائزر نہیں تھے, بھٹو صاحب کے ایڈوائزر تھے. بھٹو صاحب کے ایڈوائزر تھے کلچرل افیئرز. اچھا. اور انہوں نے یعنی قائم کی تھی بھٹو صاحب سے کہا بھٹو صاحب کس سے متاثر ہوئے تھے؟ فرینچ ماڈل تھا ان کے ذہن میں, فرینچ ماڈل تھا, کوئی سوشلسٹ ماڈل تھا. اچھا. ہر سوشلسٹ کنٹری میں ایک ان کی کلچر منسٹری الگ ہوتی. اچھا. تو وہ اس سے متاثر تھے. تو کلچر کے لیے منسٹری چاہیے ہوتی ہے بڑی. کلچر تو آج خود ایمرج کرتا ہے, ایوولوشن ہوتی ہے. کلچر کا نام ہی ہے, کلچر جو ہے یہ لفظ لیٹن کا ہے, کلچر, ٹو کلٹیویٹ. کلچر منسٹری کا کام ہے اس کو کلٹیویٹ کرنا, کلچر کو امپوز کرنا. نہ ٹو فارم اے پالیسی کہ ڈائریکشن جو ہے آپ کے پاس ایگزسٹنٹ کلچر کی وہ کس طرف ہونی چاہیے. پالیسی سے کیسے کلچر اور پھر اس کو امپوز نہیں کرتے, اس پالیسی پر عمل کرایا جاتا ہے. کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈول ڈمکا اور یہ جتنا بھی رقص ہے یا یہ ہے فائن آرٹس یا پرفارمنگ آرٹس جتنے بھی ہیں یہ کلچر ہے. دے دیم سیلفز آر ناٹ کلچرز. کلچر کیا ہے میں عرض کرتا ہوں, یہ صرف آپ کی کلچر کے کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, آپ کی امیدوں کو, آپ کی امیدوں کو, آپ کے غموں کو, آپ کی خوشیوں کو. یہ سب جو اتنے بھی ہیومن احساسات ہیں نا, ایموشنز ہیں, نفرتیں بھی ہیں, محبتیں بھی ہیں, اور محبت پر سٹریس زیادہ ہے. تو یہ آرٹس جو ہیں جتنے پرفارمنگ آرٹس ہو چاہے ویژول آرٹس ہو, یہ ان کو زبان دیتے ہیں. اس کا اظہار ہے, اس کا اظہار کرتے ہیں. کلچر رہن سہن کا نام ہے, ٹوٹل طرز زندگی کا نام ہے, کوئی 20-22 فیکٹرز ہیں, محسوس کرنے کا نام ہے. اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے. اچھا, ابھی تک ڈیفینیشن نہ. کلچر جو ہے وہ اس کے فیکٹرز ہوتے ہیں. تو وہ پالیسی بنی کلچر پالیسی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں. سب سے پہلی تو ان سے پہلے فیض صاحب نے اس کی تھی, لیڈ کیا تھا اس کمیٹی کو. کمیٹی میں کون کون تھا؟ وہ بانو قدسیہ صاحبہ مجھے یاد ہے, صلاح الدین محمد مشرقی پاکستان سے تھے. یہ میں 60s کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت بھی پالیسی بنی تھی, اس کمیٹی نے بنائی. پالیسی کی مصیبت یہ ہے. پھر بھٹو صاحب نے کلچر منسٹری بنائی. جی, کلچر منسٹری ہم تو لگے رہے نا اس کے لیے. آپ بھی اس میں انگیج تھے؟ بہت زیادہ. میرا خیال ہے میں اور میرے یہ نیفڈیک بھی انہی دنوں بنا. نہیں, نیفڈیک پہلے تھا. بھٹو صاحب سے پہلے بھٹو صاحب نے تو انسٹیٹیوشن قائم کرنے میں کمال کر دیا. اچھا. اور ہم نے برباد کرنے میں کمال کر دیا. ہم سے مراد ضیاء الحق. بالکل, ضیاء الحق جتنے بھی یہ آمرانہ جو دور ہے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں اس کی آپ کو حقیقت بیان کرتا ہوں. یہ اینٹی کلچر دور کہتے ہیں ان کو, جو اتھارٹیٹیو سسٹم ہوتا ہے. اینٹی کلچر بھی یہ ہوتا ہے, اور اینٹی پیپل بھی ہوتے ہیں. آف کورس, اگر کلچر چھین لیا جاتا ہے ان سے اور کلچرل ایکسپریشنز کے اوپر لعنت بھیج دی جاتی ہے تو پیپل کا ایکسپریشن چھن جاتا ہے. پاکستان کا کلچر کیا ہے؟ یہ انڈس ویلی سیولائزیشن سے لے کے یا اس سے پہلے سون ویلی. سوال میں سوال کر دیا, میں ڈیفینیشن میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ کلچر کا حالت کیا ہوئی ہے. اچھا, جس وقت ہم نے یہ بنوائی, ایجوکیشن منسٹری کو بہت کام تھا. بھٹو صاحب واز ورکنگ الاٹ آن دیٹ. اور کلچرل جو حصہ تھا وہ سپرد کیا گیا تھا PNC کے پاس, پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس. جی ہاں, اس کو پھر جب الیکشنز ہوئے 73 میں اپنا کانسٹیٹیوشن بنا, اس کے تحت انہوں نے اپنا کیا. وہ جعفر ملک صاحب تھے MNA, ویری انٹیلیجنٹ پرسن, اللہ بخشے, اور وہ فیض صاحب
وہ کلچرل منسٹر بنے تھے، وہ اور فیض صاحب ایڈوائزر. فیض صاحب ایڈوائزر تھے. اور اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ زیادہ دور میں کچھ لوگوں کی ایسی عادتیں پڑی کہ جس بندے کو ابلائج کرنا ہوتا تھا اور منسٹری دے کے پروٹوکول کی خاطر. اچھا میں یہ کیونکہ پوچھنا چاہ رہا ہوں cultural کہ مالوا نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ کے کئی فیزز ہیں. اس میں انڈس ویلی سیولائزیشن ہے، اس سے پہلے سون ویلی کی بھی جو سٹون ایج زمانہ ہے. تو پاکستان کی جو کلچر روٹس ہیں تو وہ ہزاروں سال پرانی ہیں. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ کہ ہماری زندگی میں پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا. یہ خطہ جو ہے وادی سندھ کا، اس کو مین انڈیا سے الگ ہونا ہی تھا. چونکہ یہ علیحدہ یونٹ ہے. یہ علیحدہ یونٹ ہی نہیں ہے بلکہ دس واز دی موسٹ ایشینٹ یونٹ، موسٹ اینشینٹ یونٹ. کیونکہ یہیں سے تو سارے ایریاز پھر نقل مکانی کیے انہوں نے. پہلے آگے یہاں سیٹل ہوئے. کیونکہ عربی میں بھی ایک محاورہ ہے الہند والسندھ. ہاں تو دو علیحدہ اس کو یونٹ مانتے ہیں. اور چودھری اعتزاز صاحب کی جو تھیسز ہے انڈس ساگا میں، وہ بھی یہ ہے کہ ایک پرانا ایک کلچرل پورا یونٹ ہے. ان کا تھیسس بالکل ٹھیک ہے صاحب. بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بڑے بڑے اچھا اس ساری کلچرل جو ایوولوشن ہوتی رہی، مطلب کنٹریبیوشن ہوتی نا، اسلام دنیا میں آ گیا آج سے 14 سال پہلے. کلچر کوئی پھر 1000 سال اسٹیٹک چیز نہیں ہوتی ہے. پھر 1000 سال پہلے اسلام کی آمد ہوتی ہے بر صغیر پاک و ہند میں، تو اس کا ایک امپیکٹ ہوا صوفیانہ. انٹریکشن تو ہوتا ہی ہے. ہندوستان کے ایک نیا کلچر اس میں، ہندوستان کے مزاج میں صوفی پن تو پہلے ہی تھا. اسلام نے اس میں اور کنٹریبیوشن کیا. اور کنٹریبیوشن کیا، اس کو نیو ڈائمینشن دی ہے. اچھا جو صوفی آئے وہ زیادہ ٹرکس اور پرشینز سے، عرب تو نہیں آئے یہاں. نہیں عرب تو نہیں آئے، بہت کم آئے، بہت کم. اسی لیے ان کا جو یہاں پر زیادہ انفلوئنس ہے ہمارے صوفی ٹریڈیشن میں وہ پرشین اور عربک ٹریڈیشن، ٹرکش ٹریڈیشن. ٹرکش ٹریڈیشن عربی کہتا ہوں، پر ٹرکش اور وہ ہے. اچھا یہ تو نان وائلنٹ ہے سارا، عدم تشدد پر ہے. بالکل صحیح. تو یہ جو وائلنٹ مذہب کے نام پر بات کر رہے ہیں، ان کو تو شکست ہوگی اگر یہ ان کے بلیور نان وائلنٹ ہے. ان کو ریلیٹ کیجئے نا علامہ اقبال سے. اچھا اقبال، ان کو ریلیٹ کیجئے نا. اقبال صوفی تھاٹ کی کنٹینیوٹی تھے. بھئی وہ تو ان صوفیوں کے خلاف تھے جو کہ ان ایکٹیویٹی کرتے ہیں. اچھا جو بیٹھ کے تعویذ دھاگے کرتے ہیں. جو صوفی کی تو آگے شاخیں ہیں جو نا. توہم پرستی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیے قائد اعظم نان وائلنٹ. کس قسم کی اسٹیٹ چاہتے تھے وہ یہ بتا دیجئے نا. ایک جسٹس کی بنیاد پر اسٹیٹ، سوشل جسٹس اور ایک ڈیموکریٹک. اور ڈیموکریسی کون سی، اور ان کا ایجنڈا کیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، قائد اعظم کا ایجنڈا. ہاں جی بالکل، کہ کوئی رنگ نسل وغیرہ کوئی کچھ نہیں ہے، جو صرف اعمال ہوں گے آپ کے. اچھا انٹرسٹنگ. یہ آخری خطبہ جو تھا حج کا. اچھا کہ میں نے آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جتنا بھی ہمارے ہاں سسٹم اسلامک چل رہا ہے نا، وہ تو ملوکیت کا فقہ چل رہا ہے، بادشاہوں کا. اور وہ بھی اوپینینز ہے، ہمارے فقیہوں کے اوپینینز ہیں. مقلدوں نے چونکہ اسلام کو بڑے خطرات پیدا ہو گئے تھے اس کے بعد ہلاکو خان کے بعد، تو انہوں نے اس کو کچھ سمجھا کہ اس کو اب تقلید میں ہی کنورٹ کر دو. ٹھیک ہے. فقیہ تو بہت عالم لوگ تھے نا. اچھا تو اس کے بعد جتنے بھی علماء آئے، کچھ نے تقلید کی، کچھ اس میں ان سے اجتہاد بھی جو کیا. اس خطے میں اسلام ہے آپ کا مطلب ہے وہ ایک عدم تشدد صوفی ٹریڈیشن کی بنیاد رکھتا ہے. سب علماء کا تمام بادشاہوں کے ساتھ تصادم تھا. یہ صوفی بھی جو ان سے بادشاہوں کی طاقت کے تو خلاف ہوتے تھے، بینڈ نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں اپنا حکومت کری جاؤ، ہم اپنا کام کیے جاتے ہیں. ان کے اپنا ایک نظام ہوتا ہے. ان کا اپنا نظام ہوتا ہے. ظاہر ہے سرکار داتا صاحب سے لے کے خاندان چشتیہ تک سارے کنورٹس تو انہوں نے کیے. جب تشدد سے تو یہاں کنورشن ہوئی نہیں ہے. اسلام پیس کے ذریعے کرتے. میں وہی عرض کر رہا ہوں پوری بات کہ دیکھیے فنڈامنٹل. تو یہ کلچرل نہیں، میں چونکہ ادھر رہنا چاہتا ہوں، تو یہ جو کلچرل انہینسمنٹ ہوئی اسلام کی، وہ ایک نان وائلنٹ، ایک پراسپرس اور طبقاتی آن ون کانسیپٹ. وہ کیا اس کا بھی تو کانسیپٹ ہے نا کہ اسلام میں یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کلام انسان کے وسیلے سے کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور باقی تمام سارے نبی پیغمبر انسان تھے نا. اسی لیے انہوں نے کہا کلام پاک میں ہے
کہ میں نے اسی لیے انسان بنا کے بھیجے ہیں اپنے پیغمبروں کو. تم سے کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں آ گیا, فلان کیوں نہیں آ گیا. تو پیغمبر میں فرشتوں کے لیے بھیجتا تو میں فرشتہ بھیجتا. تو خدا انسانوں میں سے نبی بھیجے, انسانوں کے بھیج کے اس نے اپنی شناخت کروائی کہ میں رب ہوں. ٹھیک ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تصدیق کر دی. اب ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ بغیر انسان کے وسیلے سے آپ اللہ تعالیٰ کو شناخت کر لیں؟ سیدھی بات ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ سٹریس یہی ہے, اور یہ حاصل ہوتا ہے سوشو اکنامک جسٹس سے اور حقوق العباد سے, جو اسلام کا بیسک کانسیپٹ ہے. جی میں فنڈامنٹل اسلام کی بات کر رہا ہوں, Rights of فنڈامنٹلز آف دا پروفٹ, جو حقوق العباد, حقوق العباد. لہذا کلام پاک میں مگر آپ کا مطلب ہے کہ اسلام ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتا ہے. آف کورس ایک سوشلسٹ اکانومی, سوشلسٹ پالیٹک پہ آج کی یہ جو ماڈرن ٹرمز ہے. اسی لیے تو بھٹو صاحب کا نعرہ تھا مساوات محمدی. یہ بھٹو صاحب نے دیا پہلی دفعہ. کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے بھی ایسے نعرے استعمال کیے. قائد اعظم نے بھی کیا ہے. اسلامی سوشلزم لیاقت علی خان نے بھی کہا. میں اسلامی سوشلزم کی بات نہیں کر رہا ہوں, اچھا, مساوات محمدی کی بات کر رہا ہوں. ایکویلٹی. اسلامی سوشلزم تو اقبال سے تو بات ہوتی چلی آ رہی ہے اسلامک سوشلزم کی, کیونکہ جب وہ لینن اور ناصر نے بھی کہا, جمال عبد الناصر. جی ہاں بالکل. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنا اقبال نے متاثر کیا ہے ایران کو اور دوسرے ممالک کو, کہتے ہیں ایران کا انقلاب ہاں اقبال کے فکر سے متاثر تھا. وہ اس لیے کہ ڈاکٹر علی شریعتی اس سے بہت متاثر تھے, علامہ اقبال سے. علامہ اقبال سے, بلکہ انہوں نے باقاعدہ اکنالج کیا اپنی لیکچرز میں. تو بھٹو صاحب بھی متاثر تھے علامہ اقبال کے فکر سے. آف کورس قائد اعظم اور علامہ اقبال, لیکن وہ فکر کیا تھی وہ تو ہم نے بدل دی نا. وہ علماء جو کہ علامہ اقبال کو یعنی اتنا ناپسند کرتے کہ نام لینا گوارا نہیں کرتے تھے, آج ان کا کوئی تقریر جو ہے علامہ اقبال کے شعر کے بغیر نہیں چلتی. تو جنہوں نے فیض صاحب پر پابندیاں لگائی, آج وہ فیض صاحب کے شعر پڑھ رہے ہیں. اچھا مصیبت یہ نا کہ بڑے لوگ, اچھا میں یہ ادھر واپس رہنا چاہتا ہوں, واپس آنا چاہ رہا ہوں کہ جو کلچر کی ایوولوشن ہوئی اس میں اسلام کی ایک کنٹریبیوشن ہوئی, اور ایک برِ صغیر میں نیا کلچر جو ان سا جنم لیا. بھی لوگوں نے اس لیے سرکار یہاں پر لوگ مسلمان ہوئے کہ وہ انسان سوز سلوک نہیں کرتے تھے, وہ ایکویلٹی کی بات کرتے تھے. تو پھر ایکویلٹی کہاں ہے اسلام میں؟ آج خلیفہ وہ اپنا یعنی جب سے ملوکیت شروع ہوئی ہے, یار مودودی صاحب کی کتاب پڑھی آپ. اچھا, مولانا مودودی. مولانا مودودی کیا کہتے ہیں وہ؟ خلافت اور ملوکیت. اچھا, میں پوری کتاب کیسے پڑھ کے سناؤں آپ کو. صحیح ہے. اور بہت اس کے خلاف, کتاب کے خلاف بعض علماء نے بہت ریئیکشن کیا تھا. مجھے مودودی صاحب سے 1000 اختلاف ہو, سیاسی اختلاف ہو, لیکن وہ کتاب بڑی سکہ بند ہے. ہر مسلمان کو وہ پڑھنی چاہیے. اچھا, کہ چکر کیا ہے, ہم کس شریعت پہ عمل کر رہے ہیں. دیکھیے جب تک انصاف نہیں ہوگا معاشرے میں, انصاف سے مراد سوشو اکنامک جسٹس, ٹوٹل جسٹس. ٹوٹل جسٹس. کہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ٹوٹل جسٹس آج سب سے اہم ضرورت ہے, آپ کا مطلب؟ آف کورس. جب تک اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا یہاں پہ وائلنس, جب تک آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایجنڈا کو فالو نہیں کرتے, ان کے اسوہ حسنہ پہ عمل نہیں کرتے, تب تک آپ کی نجات نہیں ہوگی. میں نے کمیونسٹوں سے بھی یہی کہا تھا ایک زمانے میں, ڈنٹ لائک می. میں نے کہا دیکھو آپ ایک ملک کے مسلمانوں کی شناخت ان سے نہیں چھین سکتے, یہ سوویت رشیا نہیں ہے, یہ پاکستان ہے. یہ پاکستان ہے, مسلمانوں کا ملک ہے. اور یہ چاہے قرارداد مقاصد میں یہ نہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا, یا قائد اعظم یہ اسلام کے حوالے نہ بھی دیتے, ایون دین یہاں کے مسلمان کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فنڈامنٹلز ہیں وہ ہے سوشو اکنامک جسٹس, حقوق العباد. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسلام اور ڈیموکریسی میں کوئی تضاد یا کلیش ہے؟ کوئی کلیش نہیں ہے, سب جھوٹ ہے. اس زمانے میں بہت ڈیموکریٹک معاشرہ تھا, اس زمانے کے مطابق پریمیٹیو ڈیموکریسی تھی, آپ کا مطلب وہ ناٹ ایون پریمیٹیو, اس زمانے کے حساب سے بہت ایڈوانس تھی اس وقت. یو نو دیور بائزینٹیم روم تھے, یہاں کون بیٹھے ہوئے تھے ایران میں. تو اس میں بیسک فنڈامنٹل یہ تھا
اس ڈیموکریسی کا جو سرکار دو عالم کے زمانے سے لے کے. مطلب آپ کا مطلب جو مدینہ کی اسٹیٹ تھی اٹ واز اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ. آف کورس اسی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ڈیموکریٹ. ایک تو ان کی مجلس شورا تھی, سیدنا حضرت عمر صاحب کے زمانے سے سسٹم شروع ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے. ایک تو مجلس شورا تھی پہلی بات. دوسری ایک مجلس عام تھی اس وقت تھی, اس وقت تھی, جس میں تمام قبیلوں کے لوگ آ کے اگر کوئی جنرل ڈسکشن کی ضرورت ہوتی تو تمام قبیلوں کے لوگوں کو بلواتے تھے اس میں شورا کے علاوہ. رائے شامل ہوتی تھی سب کی. آف کورس. اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا, ایک مجلس خاص تھی جو کہ اپنی جو سینٹ تھی, جو مجلس خاص بالکل جو ان کے بالکل مہاجرین پہ منحصر تھی. مجلس شورا میں انصاری بھی تھے اور مہاجرین بھی تھے. سپریم کونسل جو تھی وہ ڈیسیژن ڈیموکریٹک کرتے تھے. تو جو ڈے ٹو ڈے معاملات اور دوسرے. اچھا, ڈیموکریسی اور اسلام کا کوئی کلیش نہیں ہے میرے نزدیک تو کوئی نہیں ہے. پاکستان کا جو آئین ہے 73 کا یہ پیور ڈیموکریٹک اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے. آف کورس جب آپ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا, یعنی کہ کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو قرآن و سنت کے منافی ہو. کوئی قانون ایسا. اچھا ایک اور بات ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سزائیں جو بھی یہ جورسپروڈنس عطا کی لوگوں کو, وہ معاشرے کو اس قابل نہیں چھوڑا تھا انہوں نے کہ اس میں کوئی کسی جرم کی گنجائش ہو. پہلے وہ حالات پیدا کیے کہ جرائم نہ ہو, بھوک نہ ہو, افلاس نہ ہو, اس کے بعد وہ قوانین لاگو ہوتے. سیکشول کرائمز نہ ہو. اچھا بالکل, جبھی تو اتنی شادیوں کی اجازت دے دی انہوں نے. میری بات آپ سمجھ, برائی کی جڑیں تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں نا. تو جب تک آپ وہ کنڈیشنز پوری نہیں کرتے, ٹرانسفارم سوسائٹی کو نہیں کرتے, تو اس طرح تو پھر یہ شدت پسند پیدا ہوتے رہیں گے. آپ کا مطلب ہے کہ شدت پسندی, وائلنس, تشدد کا حل یہ ہے کہ پاکستان میں ایک سوشو جسٹس کی بنیاد پر ایک نیا نظام لایا جائے, سٹیٹس کو توڑا جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فنڈامنٹلز کے مطابق, کیونکہ اس میں ماڈرن ریکوائرمنٹ کے مطابق. ایگزیکٹلی. تو اجتہاد تو اس میں ہو سکتا ہے جو حقوق اللہ میں نہیں ہو سکتا. اجتہاد عبادتوں میں اور یہ اور وہ جتنی بھی چیزیں ہیں. شرک میں کیا اجتہاد کریں گے آپ؟ شرک تو ایک گناہ عظیم ہے. اس کے بعد جتنی بھی اس کے ستون ہیں, جو بھی اس کے جو بیسکس ہیں, جو بھی ہمارے ایمان کا جزو ہیں, اس پر بھی عمل کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں, کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ آپ ان نمازیں اور روزوں کی مجھے پرواہ نہیں, تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی. حقوق اللہ میرے حقوق ہیں. آئی ایم دی جنرس ون, ہو سکتا ہے میں معاف کر دوں. حقوق عباد میں اگر آپ نے کوتاہی کی, اس کے پاس اس کی میرے پاس گنجائش نہیں ہے. وہ لوگوں سے متعلق ہے. لوگوں سے معافی مانگو. اچھا, اس میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ خدا تک پہنچنا, خدا کی شناخت کرنا انسان کے وسیلے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, اور وہ محبت کی بات ہے. محبت کریں گے, محبت میں آپ زیادتی نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ پاکستان میں جو موجودہ کرائسس ہے یہ پولیٹیکل کرائسس ہے یا اسٹیٹ کرائسس ہے؟ اسٹیٹ کرائسس تو ہے نہیں, پولیٹیکل کرائسس. اچھا, یہ تو ہم دنیا کیا کرتی ہے, جہاں فائدہ اٹھانا ہو تو گورنمنٹ کو پولیٹکس کو اسٹیٹ کو ایک کر دیتی. اچھا ٹھیک ہے کہ نہیں. جب ان کو فائدہ اٹھانا ہو اسٹیٹ سے اور پولیٹکس کو گرانا ہو تو پھر وہ دونوں کا الگ کر دیتی. یہ جو کرائسس ہے یہ انٹرنل فورسز نے کریٹ کیا یا ایکسٹرنل فورسز نے؟ اس میں دونوں شامل ہیں. دونوں شامل ہیں. کمپروڈور کلاس تو ہوتی ہے, لیمپون کلاس جسے آپ کہتے ہیں سوشلسٹ لینگویج میں, مفاد پرست لوگ. آپ محسوس کر رہے ہیں لوگ اس کرائسس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں؟ ہاں, لوگ تنگ ہیں اس تشدد سے, اس انجسٹس سے. لیکن they want an alternative also. الٹرنیٹیو ابھی ٹوٹل نہیں آیا. سینتھیسس تیار نہیں ہوا. اس میں انٹلیکچوئل کا رول ہے آپ لوگوں کا. سر ہے, انٹلیکچوئل کیا کرے, he is marginalized. لیکن پاکستان میں تو آج کل کالم نگاروں کو انٹلیکچوئل سمجھ لیں. میں تو شروع میں آپ سے عرض کر دیا, بعض کالم نگار ہیں, سارے نہیں ہیں. سارے سب کہاں ہیں. حسنین ہیکل جیسا ہمارے ملک میں کوئی صحافی پیدا ہوا ہے سر؟ یا خواجہ احمد عباسی؟ کاش صحافیوں کو تاریخی شعور ہوتا, کلچرل شعور ہوتا تو سب انٹلیکچوئل ہوتے. پاکستان میں جو اردو لٹریچر میں لکھا گیا چونکہ لوگوں کو بڑی دلچسپی آپ کے حوالے سے, یہ کیوں نہیں ٹرانسلیشن ہوا باہر کی انٹرنیشنل لینگویجز میں زیادہ تر, چونکہ متعارف نہیں ہو سکا ہمارا لٹریچر؟ دیکھیے میری چند چیزیں ہوئی ہیں اپنے طور پہ, میں کوئی کیمپین نہیں, کوئی کچھ نہیں. از خود ہوئی ہیں. کون سی زبان میں؟ یعنی یورپین لینگویجز میں, رشین کبھی میں, کوئی چیز. ہاں جی, رشین میں ڈرامہ بھی
تھا آنا نے کیا, اینا نام ان کا نام مشکل ہے, وہ ڈرامے میں انٹرسٹڈ تھی اور لڈ میلا جو ہے وہ فکشن کی تھی, لیکن زیادہ تر کلاسیکل پیریڈز کو پسند کرتی. پاکستان کا اردو لٹریچر جو لکھا گیا 60-70 سال میں, جو دیکھیے یہ کام یہ انٹرنیشنل لیول کا ہے. جیسے دیکھیں نا, اب ترکی میں جو ان سے امین معلوف کو نوبیل پرائز ملا, مصر میں نجیب محفوظ کو ملا, پاکستان نے ایسا دانشورانہ کوئی, ہم اپنے تئیں سوچتے تو ہیں کہ جناب ہمیں ملنا چاہیے, ہمارے ملک میں وہ تو خواہش ہے نا, بات یہ کہ کوئی نظر نہیں آیا. اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ جناب بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ ایسپائر فار اٹ, لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نوبیل پرائز حاصل کرنے کے لیے نہیں, ادر دین نوبل پرائز, میرا مقصد صرف وہ ایک چونکہ کرائٹیرین بنا ہوا ہے, لازمی نہیں ہے. وہ یاشر کمال کو نہیں ملا ترکی میں, چونکہ ان کی بیک گراؤنڈ جو سی ہے وہ کرد ہیں اور کمیونسٹ ہیں, اس لیے نہیں ملا. ترجمے کی جو ایفرٹس ہوتی ہیں نا کمیٹڈ, یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. میں وہی کہنے لگا, تو وہ ہمیشہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے یا اسٹیٹ کی ذمہ داری کیا ہے. لیکن ہماری حکومتیں تو کہتی ہیں یہ اہم کام نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ادارے بھٹو صاحب نے بنوائے تھے وہ بھٹو صاحب کے بعد اس طرح چلے ہی نہیں. خدا کا غضب ہے کہ اکیڈمی آف لیٹرز, پھر آ گئی آپ کا یعنی پی این سی اے, بالکل اب منسٹر کلچر کے انڈر ہو گئی وہ. اس کے بعد آ گیا آپ کا یہ جس میں فراز صاحب تھے, نیشنل بک فاؤنڈیشن, ٹھیک ہے. اس قسم کا فلموں کے لیے نیفٹیک بنایا. نیفٹیک تو مشرف صاحب کے زمانے میں ختم کر دیا تھا, ضیاء الحق کے زمانے میں. نہیں مشرف صاحب کے زمانے میں, لیکن ضیاء الحق کے زمانے میں بالکل متروک کر دیا تھا, متروک کر دیا. گوئندی صاحب ادارے بڑی مشکل سے بنتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی ذوالفقار علی بھٹو شہید سے ملاقات رہی؟ میں ان کو زندگی میں صرف 2 مرتبہ ملا ہوں. پہلی اور دوسری دفعہ کب؟ دیکھتا کئی مرتبہ. ہاں نہیں, ملاقات سے مراد تو ملاقات. پہلی مرتبہ میری ملاقات ہوئی تھی اسلامک سمٹ میں 74 فیبروری میں. 24 فیبروری مجھے اچھی طرح یاد, اور وہ تھا عروج تھا ذوالفقار علی بھٹو. جی ہاں بالکل, جس کو کہتے ہیں روپ چڑھا ہوا تھا بھٹو. میں چیئرمین تھا آرٹس کاؤنسل کا اچھا اس وقت. اچھا. اور مصطفیٰ کھارنی صاحب نے مجھے یہ فرض سونپا تھا کہ میں اس کے لیے کلچرل شو کروں. وہ آپ نے کیا تھا؟ وہ میں نے کیا. کس جگہ؟ قلعہ میں؟ قلعہ میں, تو جس کو ساری اسلامی دنیا سے آئے ہوئے لوگوں نے دیکھا. بلکہ صرف 2 پرسنالٹیز نہیں آئی تھی, ایک قذافی تھے اور ایک یاسر عرفات تھے. پھر جو ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے انہوں نے جا کے گھر میں تعریف کی, پھر ان کی بیگمات کا خاص طور پہ ریکویسٹ آئی. اچھا, دوسری دفعہ بھٹو صاحب سے آپ کی جو ملاقات ہوئی کب ہوئی؟ وہ جب وہ لاہور میں تھے آفٹر ہز کو کے بعد 77 کے. اور محترمہ بے نظیر بھٹو سے تو آپ کی ملاقات اپنا ساجد قریشی صاحب کے گھر میں شادمان لاہور میں. اور محترمہ بے نظیر بھٹو سے تو آپ کی ملاقاتیں ہوں بڑی, ان کے ساتھ میری بڑی ہو گئی تھی ایفینٹی, ایک طرح سے بہت ایفینٹی. شی واز اے ویری کائنڈ لیڈی, ایٹ لیسٹ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ. اب آصف علی زرداری صاحب سے بھی آپ کی ملاقات رہی؟ پہلے تو ہوئی نا. کب؟ جب محترمہ بے نظیر بھٹو تھی. نہیں اس وقت نہیں. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ پارٹی کے جو چیئرمین ہیں, میں آپ کی ایک انٹلیکچوئل پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا ہوں, یہ ذوالفقار علی بھٹو کے مشن, فلسفی, محترمہ بے نظیر بھٹو کے مشن اور فلسفی کو آگے لے کے جائیں گے؟ چونکہ ہسٹوریکل ریسپانسبلٹی, ٹائم دینا ہے, ٹائم چاہیے. لیکن سم ہاؤ اور دی ادر ہمارے جتنے بھی آئے ہیں ڈیموکریٹک دی الیکٹڈ, ان کے پیچھے کار فرما آپ کی آرمی ہی رہی ہے. They have never been permitted to settle down. اچھا جی, فری ہینڈ نہیں ملتا وہ جو 2.5 سال میں وہ اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی حکومت جس وقت کام کرنے کا وقت آتا ہے اس وقت. اچھا, اب یہ بتائیں کہ پاکستان میں ایک نیا فیز آیا ہے. پہلے پولرائزیشن کا فیز تھا جو 90s تک چلا. اب ایک بڑی فضا ہے کہ بڑی پارٹیز جو 2 ہیں اور اس کے ساتھ اور پارٹیز بھی ہیں, اے این پی بھی ہے, مولانا فضل الرحمان کی بھی ہے, جس کو کہتے ہیں جی مفاہمت کا فیز ہے. یہ آگے چلے گا اور چلنا چاہیے. I am a very optimistic person. اچھا اچھا, کہتے ہیں کہ پاکستان اس بڑے کرائسس کے بعد بڑی شاندار امید کے ساتھ ہے آگے. کس کرائسس؟ یہ جو موجودہ کرائسس پاکستان. ہم ہر کرائسس کے بارے میں یہی کہتے ہیں. اگر جب تک ہم اپنی اندر سے تبدیلی نہیں لائیں گے نا گوئندی صاحب, ہم اندر سے تبدیلی کیا ہے؟ سیلف ریلائنس.
اپنے عوام پہ اعتماد، اپنے عوام کی خوشنودی، اپنے عوام کے مسائل کا حل، سب سے پہلی چینج جو ہے یہاں پہ ہوگی، اور وہ سپرفیشل اصلاحات سے نہیں ہوگی. ہمیں سارا سسٹم فنڈامنٹلی سسٹم کو چینج آپ کا کرنے مطلب وہ ریفارم سے نہیں، ایک ریولوشنری چینج چاہیے اسٹیٹس کو توڑنے بھٹو کی. صاحب کا سب سے تو یہ طاقت تو ہے موجودہ حکومت کے پاس. کیا یہ ساری طاقت ہے کون سی؟ یہ چینج کی. مطلب ابھی ٹرانزیشن میں ہے، ابھی وقت لگے گا. کافی وقت لگے گا. بھٹو صاحب کا پہلا فیز جو تھا وہ یہ تھا، دوسرا فیز وہ یہ تھا جیسے ڈر کے مارے یہاں کی جو رولنگ کلاس تھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا امریکہ کی اس ساری، ان کو ایلیمینیٹ کر دیا فزیکلی، لیکن پولیٹیکلی تو ایلیمینیٹ نہیں ہوئی بھٹو صاحب. ایسے بڑے آدمی کیا قائد اعظم اپنے ڈیتھ کے ساتھ ہو گئے پولیٹیکلی؟ کیا علامہ اقبال کو کوئی نہیں پوچھتا؟ بڑا سوچ رکھنے والا ویژنری جو ہوتا ہے نا جی، وہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتا ہے، زیادہ قوت سے زندہ ہوتا ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. میری خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ کافی گفتگو کی جاتی، چونکہ یہ بڑی دلچسپ گفتگو ہے اور ہم بڑی مختلف سمتوں پہ گفتگو کرتے رہے. آپ کی بڑی مہربانی. میں آپ کا اور پی ٹی وی کا شکریہ. میں تو پی ٹی وی سمجھ لیجیے کہ میرا بہت پرانا ادارہ ہے. یہ آپ کا ادارہ ہے. میرا ادارہ ہے بالکل. ناظرین، یہ تھے پاکستان کے معروف دانشور ڈاکٹر انور سجاد. خدا حافظ اور شکریہ.